अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ख़वातीन व हज़रात, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असद अयूब। रमज़ान हमारी शान में आप सबको खुश आमदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह अशराए रहमत का 7वां रोज़ा, जुम्मे का दिन गुज़रा। अल्लाह का लाख लाख करोड़ शुक्र एहसान कि उसने हम सबको इज्तिमाई सतह पर फिर से जुम्मे की नमाज पढ़ना नसीब फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं किन किन अल्लाह के बंदों ने उसको आज गिड़गिड़ा के याद किया होगा, हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा होगा, ज़िक्र व अस्कार किया होगा, इस्तग़फ़ार की होगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन बरक़ात का नुज़ूल इस तरह फरमाया होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न जाने कितने करोड़ों लोगों की बख्शिश भी फरमा दी होगी, मग़फ़िरत के फ़ैसले भी फरमा दिए होंगे, अपनी रहमतें भी नाजिल फरमाई होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस अशराए रहमत की बरकतें नसीब फरमाए। जो दिन गुज़र गए, अल्लाह आने वाले दिनों में हमें इस अशरे की रहमतें हासिल करने वाला बनाए। आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, अपने बड़ों से, अपने उलमा से सीखेंगे हलाल और हराम के हवाले से, और बात करेंगे रिज़्क़ हलाल की बरक़ात। ये रिज़्क़ हलाल क्या है नाज़रीन, जिसकी अल्लाह ताला कुरान मजीद में ताक़ीद फरमा रहा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांध रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, उम्मत को तरग़ीब दे रहे हैं रिज़्क़ हलाल कमाओ। और हम अपना करेंसी नोट देखते हैं ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है हुसूल रिज़्क़ हलाल भी इबादत है। तो ये इबादत क्या है जानेंगे अपने उलमा से। मैं सबसे पहले, ये हमारी खुशनसीबी है, मेट्रो वन न्यूज़ की खुशनसीबी है, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की खुशनसीबी है कि हमारे कराची में, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जय्यद उलमा मौजूद हैं जिनको पूरी दुनिया में सुना जाता है, जिनकी एक झलक देखने को लोग तरसते हैं। उनके टिकट्स, उनकी वीज़े, उनकी ट्रैवलिंग, उनके होटल्स, न जाने कितने लवाजमात को वो लोग उठाते हैं। उसके बाद ये उलमा हमारे पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं और अपना कुछ वक्त उनको देकर आते हैं। ये हमारी इस अशरा रहमत में कितनी खुशनसीबी है कि आज हमारे दरमियान आलम इस्लाम के मारूफ आलम दीन, हमारे पाकिस्तान के, मैं तो सिंगर नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकबूल बारगाह नातख़्वां थे, हमारे भाई जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह के करीबी साथी, जो अरसा दराज तक उनके साथ रहे, मारूफ आलम दीन, जिनको आप पाकिस्तान के तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, दुनिया भर में आप सफ़र करते हैं। हमारी दावत पर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त अता फ़रमाया। मेरी मुराद जनाब मौलाना इमरान बशीर भाई से। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुज़ार, आपने दावत कबूल फरमाई और आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके साथ भी एक ऐसा ताल्लुक़ है वो जिससे पाक में आता है रुब अखिन लम तलिद उम्मु। बाज़े बहन भाई ऐसे होते हैं कि जो माँ बाप की तरफ से नहीं मिले होते हैं, लेकिन एहसास के रिश्ते, खून के रिश्ते से भी बाज़ दफ़ा बढ़ जाते हैं। मक्का वाले खून के रिश्तेदार थे, मदीने वाले एहसास के रिश्तेदार थे। तो एहसास का रिश्ता बाज़ दफ़ा खून के रिश्तों से भी बढ़ जाता है। और आका करीम ने फरमाया अब मेरा सारी ज़िंदगी, मेरी हयात हो या मेरी ममात हो, मेरा अब सब कुछ अंसार मदीना के साथ है। सुभान अल्लाह। तो भाई असद भी हमारे उन शहजादों में से हैं कि जब इनकी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी उस वक़्त से इनसे मोहब्बत और प्यार, और हमेशा इन्होंने सगों की तरह प्यार दिया। अल्लाह इनको सलामत रखे, खुश रखे माशाल्लाह। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, काफ़ी जगह से मैसेजेस आए, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमाए। और GFS जो इसको लेके चल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए और बरकत अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह इमरान भाई, अल्लाह आपको अच्छा रखे।
دوسرے ہمارے عالم اسلام کے معروف قاری قرآن جو 15, 18, 20 سال سے تو میں الیکٹرانک میڈیا پہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، بچوں کو قاف سے قاعدہ پڑھاتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کے شاگرد موجود ہیں۔ میری مراد جناب قاری محمد حسین آرمی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت اللہ۔ مزاج گرامی بخیر۔ الحمدللہ۔ تیسرے ہمارے پینلسٹ جن سے ہم مختصر اور پر اثر گفتگو سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، میرے مراد جناب ڈاکٹر علی امام بھائی۔ السلام علیکم سر۔ حضرت خیریت سے موجود ہیں ہمارے عالم اسلام کے معروف نوجوان ثنا خاں، خوش اعلان خوبصورت ثنا خاں۔ حالیہ دنوں ماشاءاللہ آپ کی شادی بھی ہوئی، اس میں بھی ہم نے نعتیں پڑھی۔ عموماً شادی میں تو آپ کو پتہ ہے نا ایک ٹرینڈ کیا ہوتا ہے ناظرین، کہ خوب ہلے گلے ہوتے ہیں، مہندی ہوتی ہے، مائیوں ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ ہمارے ایسے نوجوانوں کو سلامت رکھے کہ جن کے نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نکاح پڑھانے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ان کو شرف نصیب ہوتا ہے کہ مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب ان کا نکاح پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں مفتی صاحب پر، اللہ آپ کے علم سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ بچپن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ باپ کی دعا، ماں کی دعا جس کے ساتھ ہو تو وہ کیسے دنیا میں ترقی نہ کرے۔ میری مراد میرے بھائی دوست محمد واجد علی قادری بھائی جان، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ اللہ اچھا رکھے۔ قاری صاحب تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔
ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے جس کا کھانا تم پر حرام کیا ہے وہ صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ سو جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کھانے یا استعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ماشاءاللہ قائد صاحب، اللہ آپ کو اچھا رکھے، وہی ہمیشہ کی طرح کے کیا نور ہے قرآن پاک کا۔ اس پر مزید بات کریں گے۔ ناظرین، یہاں لے رہے ہیں مختصر سا وقفہ۔ رمضان ہماری شان میں انشاءاللہ بہت انشاءاللہ سحر اصل گفتگو ہوگی۔ ہمارے علماء ہمیں بتائیں گے رزق حلال کی برکات۔ کہیں مت جائیے گا، لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات رمضان ہماری شان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک ناظرین۔ رمضان ہماری شان یہ خوبصورت نشریات جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے گفتگو کریں گے رزق حلال کی برکات۔ انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں پہلے دعوت دیتا ہوں محمد واجد علی قادری کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ عمران بشیر بھائی سے ہم گفتگو کریں گے رزق حلال کی برکات۔ واجد علی قادری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلو علیہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، بس مدینے والا ہی بلوارا آ گئے، مدینے والا ہی بلوارا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، تو زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، عجب ہے
محمد کے نظارے بس مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول فرمائے اور ہم سب کو جلد مدینے کا بلاوا نصیب فرمائے، اور کرم بالائے کرم کچھ ایسا ہو جائے کہ آخری عشرہ حضور کی بارگاہ میں نصیب ہو جائے، سلامت رہے۔ عمران بھائی، رزق حلال کی برکات، اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے بندوں کے لیے کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی ابتدا میں جن آیات کی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ایک بات میں آگے چلنے سے پہلے عرض کروں گا کہ جب بھی درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ درود مکمل پڑھا کریں۔ ہم سب عموماً غفلت ہو جاتی ہے، آقا کریم کی آل اولاد کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم آقا کریم کی آل اولاد کو یاد رکھیں گے، ان کے اصحاب کو یاد رکھیں گے، اللہ میری آپ کی نسلوں کو وہ رحمت و برکتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے جب بھی درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ وسلم، اللہم صل۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہیں اور صرف پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، حلال چیز کو پسند کرتے ہیں، اور اس اپنی لاڈلی امت اور ہم جیسے غلاموں کی شان کو یوں بڑھایا کہ ان اللہ امر بالمؤمنین بما امر بہ المرسلین، جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا میرے امت کے غلاموں کو بھی وہی حکم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ رسولوں کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے انبیاء آپ نے بھی پاکیزہ مال کھانا ہے، پھر اللہ کی عبادت۔ اور ایمان والوں کو بھی قرآن میں جو آیت مبارکہ قبلہ قاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت اور اس کا ترجمہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ پہلے رزق حلال کھاؤ گے تو میرے شاکر بنو گے، ورنہ میرے شاکر نہیں بن سکتے۔ اگر میری ہی عبادت کرنا چاہتے ہو نا تو رزق حلال ضروری ہے، ورنہ میرے عبادت نہیں کر رہے، کسی اور کی کر رہے ہو۔ کیونکہ اس کائنات کے اندر سب سے مبغوض چیز جو اللہ کو سب سے ناپسندیدہ ہے وہ اپنی خواہشات کے اوپر چلنا، حلال حرام کی تمیز نہ کرنا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ما عبد تحت السماء الہ ابغض الی اللہ من الہوا، خواہشات کی تابع داری خیر دیکھی جائے گی، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر چلنا اللہ کو یہ سب سے مبغوض ہے، جس کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا رب بنا لی ہے؟ رب کی تو نہیں مان رہا، خواہش کی مان رہا ہے۔ تو آج ہم کہتے ہیں نا کہ میرے بچوں کا یہ بن جائے، میرے فلاں،
آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پوچھا گیا، تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ پوری کائنات میں جس میں انبیاء بھی آگے تقسیم فرمایا، بقیہ 99% عقل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو حرام کما سکتا ہے لیکن میری محبت میں، رب کی محبت میں وہ حرام لقمے کی طرف نہیں جاتا، بچوں پہ فاقہ آتا ہے، ہمارے گھرانے کے ساتھ مشابت اختیار کروا لیتا ہے، کوئی عید میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے اس کا گزارا کر لیتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا، میں کائنات کا سب سے بڑی سمجھ والا، جن کو رب نے جن کی برکت سے سب کو سمجھیں ملی اور عقلیں ملی، سارا کچھ تقسیم جو بھی ہمارے منع ماشاءاللہ چھوٹے قاری صاحب اور نعت خان بڑے خوبصورت انداز میں انہی اشعار کو پیش کر رہے تھے، جن کے صدقے سارا کچھ ہم کھا بھی رہے ہیں اور جی بھی رہے ہیں اور سارا کچھ مل بھی رہا ہمیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا سمجھدار کون ہے؟ میں حرام میں ہاتھ ڈال سکتا ہے لیکن نہیں ڈالتا، حلال کی طرف رہتا ہے، یہ میرے اور میرے رب کے کاغذوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی حلال روزی کے لیے جب وہ نکلتا ہے تو جب شام کو لوٹتا ہے کل مجاہدی فی سبیل اللہ، تو وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے واپس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عموماً اصل بھی ایک جملہ ہم بولتے ہیں کہ ہم دنیا دار ہیں، اللہ کا واسطہ آج ہم سب توبہ کریں، کوئی بھی مسلمان دنیا دار نہیں ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پڑھ لیا ہے وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ دیندار ہے۔ غفلت ہر انسان سے ہو جاتی ہے، وہ مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے علامہ صاحب سے بھی ہو سکتی ہے، شیخ الحدیث صاحب سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم دیندار ہیں، وہ دیندار ہے۔ اور یہ پھر ہم اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اسد بھائی کہ رمضان آتا ہے تو ہمارا دینی رجحان بڑھ جاتا ہے، جمعہ آتا ہے تو رجحان، کیونکہ باقی تو ہم دنیا دار ہیں نا، ایسا ہی ہے۔ تو یہ ہم نے اس خول سے نکلنا ہے، ہم ہر وقت آقا کے غلام ہیں، خالی رمضان میں نہیں، خالی نماز کے وقت نہیں، ہم 24 گھنٹے اور 12 مہینے آقا کریم کے غلام ہیں۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزاک اللہ، یہ بیان فرمائیے، یہ مشقت کر رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، حضور پیٹ پہ پتھر باندھنا بھی سکھا رہے ہیں، صحابہ بھی باندھ رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی رک جاتی ہے کہ حلال مال کی کمی ہے، خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہو رہا۔ حلال جب انسان کماتا ہے تو اس کے نسلوں میں کیا اثرات آتے ہیں، اور اگر حرام کماتا ہے تو اس کی نحوستیں کیا نسل میں آتی ہیں؟ ارشاد۔ قرآن پاک میں سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا خوبصورت واقعات ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے، اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بستی میں گئے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے ضیافت کرنے سے، کھانے پلانے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود وہاں ایک دیوار گری ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے کہا کہ اس دیوار کو ہم دونوں نے مزدور بن کے اس دیوار کو سیدھا کرنا ہے۔ قرآن آگے ذکر کیا کرتا ہے کہ کیوں کروایا، جبکہ اس قبیلے والوں نے انکار بھی کر دیا۔ بعد میں وہ حضرت علی کے پاس اور مختلف آئے بعد میں کہ ہم سے اتنے کروڑ لے لو، یہ قیامت تک ہمارے قبیلے کا یہ چلتا رہے گا کہ ہم اتنے جو ہے وہ کنجوس تھے یا بخیل تھے۔ قرآن میں ابو کی بجائے اتو کر دو، صرف ابو کا معنی انکار، اتو کا معنی اکرام کرنا، معنی یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ نے ایک ایک حرف جو طے فرما دیے وہی رہے گا۔ بہرحال جب وہ دیوار سیدھی کی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ انہوں نے تو ہمارے اتنی بے کرامی کی اور یہ معاملات، تو آپ اور میں دونوں ایسے جیسے مزدور بن کے یہ کام کر کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو آگے سے جواب کیا دیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اے موسیٰ ان کے والدین نیک تھے۔ اللہ اکبر۔ والدین کی نیکی کے اثرات، اور یہاں اسد بھائی حیران رہ جائیں گے کہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان کے والدین ڈائریکٹ نیک نہیں تھے، وہ 7ویں پشت نیک تھی، اللہ اس کی برکت سے 7ویں نسل کی خدمت 2 نبیوں سے کروا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، انی اذا اطعت رضیت، رزق حلال سے بڑھ کے انسان اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتا۔ بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑ لے، رب اس کی طرف بھی نہیں دیکھتا، روزانہ عمرہ کرے، رب اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ عمران بھائی وہ واقعہ ہے نا کہ
ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پوچھتے ہیں، ایک شخص آتا ہے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما، دعائیں کر رہا ہے گڑ گڑا کر، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اس کا مال کمانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام۔ اللہ اکبر۔ یہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ میں نے شروع میں جو واقعہ ذکر کیا تھا بات دوسر نکل کے، اسی کا یہ حصہ ہے۔ ثم ذکر رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، کہ لمبا سفر کر کے پہنچتا ہے اور یوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے، لیکن آگے سے کہتا ہے کیا؟ یا رب یا رب، رب یا رب کی صدا لگائے ہوئے ہے، لیکن آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ۔ اس ظالم کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے نسلوں کی جو بات کی، حدیث قدسی ہے کہ جب مجھے راضی کیا جاتا ہے، انی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ، میری پھر برکتیں اتنی ہوں گی کہ اس کی انتہا کوئی نہ ہوگی۔ اللہ و انی اذا عصیت غضبت، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور نافرمانی میں سب سے پہلی نافرمانی شرک کے بعد دیکھا جائے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ رزق حلال سے انحراف ہونا اور حرام کی طرف جانا کہ میرے بچوں کا یہ بن جائے، میری ان کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ تو میں جب ایسے کرتا ہے وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غصے میں آ جاتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں غصے میں آتا ہوں تو میری لعنتیں برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، جیسے رحمتیں ساتوں نسلوں تک جاتی ہیں ایسے لعنتیں بھی ساتوں نسلوں تک جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کی برکتیں نصیب فرمائے۔ مزید بات کریں گے اس پر انشاءاللہ، نعت بھی ہوگی، ڈاکٹر علیم ہم بھائی سے بھی پوچھیں گے، ان کے مشاہدات بھی پوچھیں گے، یقیناً ان کے مشاہدے میں بھی حلال و حرام کے کوئی نہ کوئی واقعات تو ضرور ہوں گے۔ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات رمضان ہماری شان میں لوٹ رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات سجی ہے، مستفیض ہو رہے ہیں علماء کی گفتگو سے، ثنا خواہ حضرات کی نعت خوانی سے۔ بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندہ خاص جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے عدنان حفیظ بھائی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ سر دیکھیں آج میں بھولا نہیں ہوں، اور جیسے آپ آئے ہیں میں نے آج آپ کو تعارف دے دیا، جزاک اللہ، کیونکہ میں اکثر گفتگو میں اتنا محو ہو جاتا ہوں کہ بہت کچھ سوچ کر آتا ہوں، اور یکسر میری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے جب میں سیٹ پر آتا ہوں۔ تلاوت اور نعت کے بعد تو خود میں کہاں ہوتا ہوں مجھے بھی نہیں پتا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمران بشیر بھائی کو سلامت رکھے۔ علی بھائی، مفتی صاحب نے جتنی گفتگو فرمائی، یقیناً 20-22 سالہ اس زندگی میں جب سے آپ پروفیشنل لائف میں آئے بہت سارے مشاہدات ہوں گے، کوئی نہ کوئی رزق حلال کی برکات اور حرام کی نحوستیں کسی نہ کسی میں دیکھی تو ہوں گی، ارشاد فرمائیے۔ پہلے تو السلام علیکم وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ عمران بھائی، اسد بھائی، بیسیکلی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس ماحول میں ہم لوگ جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو آپ محترم شخصیات کو بلاتے ہیں، آج عمران بھائی موجود ہیں، تو میرے والد مرحوم اکثر مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب تم کسی ایسی محفل میں جاؤ جہاں پہ تمہارے بڑے بیٹھے ہوں اور جو علم میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور رتبے میں بھی، تو ہمیشہ اپنے آپ کو صفر سمجھ کے جاؤ، کیونکہ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ عدد ہے، تو تم جب ان کے ساتھ لگو گے تو تم 10 ہوگے، ورنہ تم صفر۔ تو آج میری خوش نصیبی ہے کہ ایک عدد کے ساتھ میں بیٹھ کے اپنے آپ کو میں نے جو ہے ایک عدد بنا لیا، ایک صفر کے ساتھ۔ بے شک یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ عمران بھائی موجود ہیں۔ چیزیں انسان کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جس محفل میں، ایسی محفل میں جائے کچھ نہ کچھ لے کے اٹھے نا۔ تو آج جو سب سے پہلی چیز میں نے سیکھی وہ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ، ماشاءاللہ پورا درود پڑھا جائے عمران، بالکل۔ اور ابھی آف ایئر میں عمران بھائی سے کہتے ہیں کہ عمران بھائی جیسے چونکہ میں طب کے شعبے سے بھی ہوں، اکثر لوگ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کا ہاضمہ خراب ہے کیونکہ آپ اتنی روغنی غذائیں کھاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں، ان کی گفتگو اتنی سادہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اندر ڈائجسٹ ہوتی چلی جاتی ہے، ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ عمران بھائی نے آج جتنی گفتگو کی وہ الحمدللہ
بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو اور لازمت ہے اب یہ تو میرا وقت قیمتی ہو گیا نا یہاں آ کے, تو میں چاہوں گا ہی نہیں بالکل بھی کہ میں مزید کوئی اس حوالے سے گفتگو, بس ایک چیز شیئر کروں گا. اور میرے والد مرحوم اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے جب عمران بھائی میں پروفیشنل لائف میں آیا کہ بیٹا ایک چیز تو انہوں نے, ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا ڈائیورٹ بھی کروں اپنی گفتگو سے جو ٹاپک ہے, لیکن انہوں نے کہا بیٹا جب تم پہلی مرتبہ کمانا شروع کرو نا اور جب تنخواہ تمہارے ہاتھ میں آئے تو اس میں سے کچھ حصہ اپنی ماں کو دینا شروع کر دینا. اللہ اکبر. تو کہنے لگے بیٹا تم کتنا دو گے؟ تو میں نے کہا میں اتنا ایک اماؤنٹ میں نے بتایا. تو کہنے لگے نہیں جذباتی مت ہوئیے, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ مختصر رکھیے لیکن مسلسل رکھیے گا. مختصر اور مسلسل, مختصر رکھیے لیکن کیونکہ آپ کے اوپر نیچے نشیب و فراز آئیں گے, آپ کی ہو سکتا ہے نوکری بھی ختم ہو آئے, لیکن وہ جو اماؤنٹ ہے وہ تمہاری ماں کو جانا چاہیے, تو تمہارے رزق میں برکت رہے گی. سبحان اللہ. اور آپ باپ کا رتبہ اور اس کی آپ محبت, اور میں کیا کہوں کہ انہوں نے اپنے لیے نہیں کہا کہ بیٹا مجھے بھی تم کرنا, حالانکہ میرے والد ہیں, لیکن انہوں نے میری ماں کے لیے کہا کہ تم ان کے لیے بیٹا ضرور کرنا. تو یہ وہ چیزیں اسد بھائی جو کہ میرے خیال میں آپ کی رزق میں برکت. اور آج کل بڑی چیزوں پہ نا بڑی تحقیق ہوتی ہے کہ خنزیر کا گوشت یا اس کے اندر اب یہ آئی ہے اور وہ چیزیں اس میں سے ہٹا دی گئی ہیں سائنٹیفکلی. تو ایک بات کہتے تھے بیٹا ان لاجکوں میں نہیں پڑا کرو, یہ دیکھا کرو یہ حکم دینے والا کون ہے کہ یہ حرام ہے, بس وہ تمہارا رب ہے, ارشاد باری تعالیٰ کا بادشاہ ہے. اب لاجکس نہیں ہے تمہارے سامنے, اب صرف اس کا حکم دیکھو. تم لوگ اس چیز میں پڑ جاتے ہو, یہ دیکھتے نہیں ہو کہ منع کرنے والا کون ہے. تو بس اسد بھائی یہ کچھ گزارشات تھیں, بس میں نے کہا شیئر کر لوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمران بھائی ریاست کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی حلال اور حرام کے حوالے سے, کہ معاشرے میں حرام کمانا ہی مشکل ہو جائے, انسان حلال ہی کمائے, کیا کہیں گے؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جو اتنے بعد میں آ کے اپنے آپ کو خلفائے راشدین کا لقب ٹائٹل لے لیا, انہوں نے سلیمان کا جنازہ پڑھتے ہی 3 اعلان کیے. سب سے پہلا اعلان یہ کیا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی, اور جو میری بیوی بچوں کے پاس ہے وہ بھی, سب کچھ بیت المال میں قومی خزانے میں جمع ہوگا. دوسرے نمبر پہ کہا جو لوگوں نے حکومت سے جو کچھ لیا ہے وہ بھی واپس لاؤ, سارا کچھ واپس کروایا. اربوں روپے کا 3 بر اعظم کی حکومت تھی, سب کچھ جو نوازشات تھی نا ساری واپس لی گئی. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو عام شہری کو مراد ملیں گی میں اتنی رکھوں گا. تو 2 سالہ عرصے کے اندر اسد بھائی کوئی زکوٰۃ لینے والا بچہ نہیں تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. گزارش یہ ہے کہ اپنے پھر جو تھا نا ان کا جو وزیر تھے رجا ابن حیوہ, ان سے کہا کہ میں نے اپنے سے پہلے 3 بادشاہوں کو دفن کیا ہے, تینوں کے چہرے پھر چکے تھے قبلے سے اور سیاہ ہو چکے تھے, کالے ہو چکے تھے, اور جب مجھے دفناؤ گے تو میرا بھی دیکھ لینا اور لوگوں کو بتا دینا تاکہ لوگوں تک بات پہنچے. تو کہتے ہیں اللہ کی قسم 14ویں رات کے چاند پہ کیا نور آنا ہے جو عمر بن عبدالعزیز کے چہرے پہ نور تھا. اللہ اکبر. اور یہ کس کی برکت تھی؟ انہوں نے ظلم زیادتی اور حرام میں, حالانکہ ان میں سے کوئی تہجد چھوڑنے والا نہیں تھا. آج ہم نا ثواب کے چکروں میں پڑھ کے نا بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. وہ کیسے کہ ادھر سے ذکر ادھر سے تلاوت, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عبد الرحمن ابن ملجم اتنی عبادت کر رہا ہے کہ ساری رات مصلے پہ, سارا سال روزے, لیکن دل کو نفرتوں سے پاک نہیں کیا تو کائنات کا سب سے بڑا مجرم بن کے چلا گیا. تو ریاست کی ذمہ داری اسد بھائی یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات پر, میں نام نہیں لوں گا, پاکستان لیول کے اوپر لیول کے لوگوں میں سے لائیو بھی پروگرام چل رہا تھا ایک چینل پر, میرے ساتھ یوں بیٹھے تو بار بار ریاست مدینہ کی بات کر رہے, تو میں نے کہا اللہ کا واسطہ ریاست مدینہ کو اتنا بدنام مت کریں. کیا ریاست مدینہ کا یہ تصور تھا جو ہم پیش کر رہے ہیں؟ 15 منٹ تو میں نے برداشت کیا ان کو, اس کے بعد مجھ سے نہیں رہا گیا کہ میں مزید ان سے یہ بات کہیں, حالانکہ وہ مطلب کوئی میچ ہی نہیں بنتا. جی میچ نہیں بنتا. پھر میں نے کہا اس کے جو پہلے جرنیل اور پہلے فوجی تھے نا, پہلے جو سپاہی تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آتے ساری کہا کہ جو عام پبلک کو ملے گا اتنا مجھے ملے گا. کہا گزارا نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ تو میں پہلے عام پبلک کی وہ سہولتیں بڑھائی جائیں گی پھر میں لوں گا, پھر اپنی بڑھا دوں. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ کمزور ہوگا
وہ میرے کاغذوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہے کہ اس نے کل اللہ کے محبوب کو شکایت لگا دی تو میں کیا کروں گا. اللہ. اور آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہم اتنی محبتوں سے لیتے ہیں کہ یقین کریں کہ نام لے کر ایک سکون ملتا. ان کے والد محترم ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا جو بندہ ایک کام کر لے رب تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت خاتمہ ایمان پہ ملنا وہ اس کو نصیب ہو جائے گا. سبحان اللہ. پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے؟ میں اہل البیت سے دلی طور پہ محبت کرنا اور ان کے ناموں پہ نام رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ایک عام مزدور تھے. بھوک لگی، کنارے پہ جا رہے ہیں نہر کے، ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا. سبحان اللہ. اس کو اٹھا کے کھا لیا بھوک کی شدت کی وجہ سے. واقعہ معروف ہے. اور اس کی پاداش میں کئی سال نوکری کی اور بیوی ایسی ملی کہ اس وقت کے بڑے بڑے وزراء کی طرف سے اس کا رشتہ آتا تھا، ان کو نہیں ملا. اس مزدور کو مل گیا اور رب نے تحفے میں اولاد کیا دی، پیران پیر عبد القادر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نسلوں میں اثرات جاتے ہیں. فیصلہ خود کر لیں ہم کہ ہم اپنی نسلوں میں کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. ناظرین بس مختصر یہی کہوں گا کہ جب رزق حلال ماں باپ کماتے ہیں تو اولادیں بھی عمران بشیر صاحب جیسی ہوتی ہیں، اولادیں واجد علی قادری جیسی ہوتی ہیں، اولادیں ڈاکٹر علی امام بھائی جیسی ہوتی ہیں، عدنان حفیظ بھائی جیسی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کی برکات نصیب فرمائے. میں عدنان حفیظ بھائی موجود ہیں، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان میں اتنا نمایاں نام بلڈرز کے شعبے میں، جنہوں نے ماشاءاللہ بیرون ملک جا کر امریکہ سے برطانیہ سے اپنی تعلیم مکمل کی اور پاکستان کے لیے کام کرنے آئے. عدنان حفیظ بھائی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، کیا نئے پروجیکٹس ہیں؟ پروجیکٹس بہت سارے ہیں. اسد آج آپ کے اس پروگرام کے تھرو ایک میسج عرفان صاحب کا، منصور صاحب کا اور محسن صاحب کا میں لے کر آیا ہوں. ضرور ضرور. ایک پینل ہے ہمارے صاحب حضرت صاحب ہمارے پاس موجود، جو ہم ڈیلی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہیں کوئی پرابلمس آؤٹ آف فوڈ، کسی کی کوئی امید ہے جو ختم ہو رہی ہو. اللہ اکبر. تو ہمارے پاس نہ صرف رمضان 365 دن یہ سہولیات موجود ہیں. کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ. جزاک اللہ. گروسری پرپس کوئی بھی ایشو ہو، کوئی مسائل ہوں، آپ ہیڈ آفس نہیں آ سکتے، الباسی ٹاور نہیں آ سکتے، ہمارے سائٹ آفیسز پورے پاکستان میں موجود ہیں. آپ آنے سے پہلے ٹول فری نمبر آپ کے پاس اسکرین پر آ رہا ہوگا، آپ کانٹیکٹ کریں کہ ہم فلاں لوکیشن پہ پہنچ رہے ہیں. واٹ ایور یو وانٹ، کچھ بھی آپ کو درکار ہو آپ ہمیں اپڈیٹ کریں. ماشاءاللہ. خیر الناس من ينفع الناس، سب سے زیادہ خیروں والا. عمران بھائی ایک خصوصی بات، اب وائنڈ اپ ہو رہا ہے، بس پہلے کوئی سوسائٹی لیتے ہیں، یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے، پہلے اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے جی ایف ایس کی کسی بھی سوسائٹی. اللہ مساجد بنائی جاتی ہیں، دینی شخصیات کو زمینیں ہدیہ کی جاتی ہیں کہ آپ مسجد تعمیرات کریں، آپ آئیے اس کار خیر کا حصہ بنے. ہمارے دعوت اسلامی ہو، جے ڈی سی ویلفیئر ہو، سیلانی ویلفیئر ہو، الحمدللہ لاکھوں کروڑوں روپے کی زمینیں وقف کی جاتی ہیں مساجد کے لیے، اسپتالوں کے لیے. اللہ سلامت رکھے. واجد علی قادری بھائی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے، سوری یہ ایک خوبصورت سا تحفہ عمران بھائی آپ کے لیے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، اور یہ ایک واؤچر ہم آپ کو یہاں پر گفٹ کر رہے ہیں عمران بھائی. یہ جب بھی آپ کوئی جی ایف ایس سے پراپرٹی خریدیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 15% آف ہے. یہ واجد علی قادری بھائی، وہ انشاءاللہ پھر فری بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. واجد بھائی آپ کے لیے واؤچر، یہ کھجور کا تحفہ، اور یہ جی ایف ایس بلڈر. میں جاتے جاتے ایک حدیث چھوٹی سی پیش کرنا چاہوں گا. ضرور. اس کے حلال کے ساتھ ساتھ ہماری نیت بھی ٹھیک ہونی ضروری ہے. اللہم آمین. حدیث پاک میں آتا ہے جو اس نیت سے کماتا ہے استعفافاً عن المسئلہ، کہ میں سوال کرنے سے بچ جاؤں، وسعیاً علی اہلی، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے والا بن جاؤں، وتعطفاً علی جاری، جو آپ نے جے ایف ایس کا ماشاءاللہ انداز پیش کیا کہ ہم دوسروں پہ رحم کھانے والے بن جائیں، مہربانی کرنے والے بن جائیں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کل قیامت میں جب یہ اللہ سے ملے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. بس واجد بھائی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. زندگی نے وفا کی تو نئے ایک ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور درخواست کریں گے علماء سے کہ آتے رہیں، ہم آپ سے سیکھتے رہیں. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات، رمضان ہماری شان میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
رہتی